बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल मुहम्मद की 10 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। जो 10वीं आयत थी उसमें अल्लाह पाक ने चैलेंज ये फरमाया था कि क्या इन्होंने नहीं देखा जमीन में तो कि कैसा, ताकि वो देखते, क्या इन्होंने सैर नहीं की जमीन में ताकि वो देखते कि कैसा हुआ था अंजाम उनका जो इनसे पहले थे। तो अल्लाह पाक ने हलाकत में डाला उनको, और इन्हीं जैसी मतलब इनकारियों जैसी ही और मिसालें भी हैं, यानी कि मिसालें मौजूद हैं। और ये हुआ क्या, ये 11वीं आयत में अभी अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये बवजह इसके कि अल्लाह ताला जो है वो मौला है। मौला का मतलब होता है जिसके जो मतलब जिसके पीछे पीछे साथ जुड़े हुए आता है, यानी कि बिल्कुल साथ रहता है, करीब तर होता है, वो होता है मौला। ठीक है, तो वो मौला कौन है? अल्लाह। कुरान में यहां भी आया मौला अल्लाह है। फिर हमने और जगह भी पढ़ा जिसमें जिस तरह सूरह इनाम में आता है, सूरह बनी इसराइल में भी आता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वो क़यामत वाले दिन पलटाए जाएंगे अपने मौला उल हक की तरफ, यानी कि उस मौला जो सच्चा मौला उसकी तरफ। तो दूसरी जगह कुरान में हम पढ़ते हैं अल्लाह पाक ने फरमाया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। तो जैसे जबकि अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो अल्लाह की सिफत जैसा भी जो मौला उल हक है वो अल्लाह ही है। इसी तरह आज बहुत सारे लोग हैं जो अली को भी मौला कहते हैं, मोहम्मद को भी मौला कहते हैं, और वो फिर मौला की डेफिनेशन यूं करते हैं, वो बोलते हैं कि इस मौला का मतलब दोस्त भी है, यानी कि मौला वो एक तो वो नजरिया है उसमें कह रहे होते हैं जो अल्लाह का नजरिया बनता है, मौला अल्लाह है, जो गैर में भी आपके साथ मददगार है, साथी है, वो अल्लाह है। तो इसी तरह जब लोग अली को मददगार के लिए मदद के लिए बोलते हैं, पुकारते हैं और मौला कहते हैं उसको, तो वो उसी नजरिए में लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन जब कोई उनको टोके तो बीच में इस तरह की मिसालें देना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस तरह के वो मतलब उनको मौला सिर्फ और सिर्फ अपने इस नजरिए से कह रहे हैं कि वो उनके मतवल्ली है। तो ऐसी बात नहीं है, मौला उल हक सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह। उस जैसा और कोई मौला उस यानी कि नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो लिहाजा जो लोग इस अकायद के ऊपर चल रहे हैं और इस तरह की मतलब कलमात दोहरा रहे हैं, उनको खौफ करना चाहिए कि वो किस तरह मतलब अल्लाह ताला की बराबरी कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो वही है अल्लाज़ीना आमनू, जो यानी कि वही मौला है जो उनका जो ईमान लाए हैं, व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और बेशक जो इनकारी हैं उनका कोई फिर मौला नहीं, मतवल्ली नहीं है, यानी कि उनका तो मौला है ही नहीं है। मौला तो सिर्फ अल्लाह है, वो मोमिनों का है, तो लिहाजा काफिरों का मौला नहीं है। इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मथवल लहुम। तो जैसा कि दो ही गिरोह हैं, एक ईमान वाला और एक काफिर, दो ही गिरोह हैं, एक अल्लाह की ग्रुप और एक शैतान का ग्रुप। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो जो तो मोमिन है उनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल नेक किए, बागात में बहती हैं इनके नीचे नहरें, यानी कि ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें भी बह रही होंगी। उनकी नहरों की मुख्तलिफ मिसालें भी आई हैं कुरान में, कौन कौन सी होंगी। और साथ ही फरमाया और जो इनकारी है, यानी कि वो ग्रोह जो अल्लाह के अलावा अल्लाह का जुंद नहीं है, जुंदुल्लाह नहीं है बल्कि जुंदु शैतान है, वो ग्रोह जो है यानी कि कुफार का ग्रोह, अल्लाह पाक ने फरमाया और वो जिन्होंने इनकारी किया और फायदा उठाते हैं और वो खाते हैं जैसा कि खाते हैं जानवर, यानी कि जानवरों की तरह, बस जिस तरह जानवर जीते हैं, मतलब अब बस खाने के लिए मतलब जा रहे होते हैं, खाते पीते हैं, इसी तरह इनका भी यही निजाम है कि बस दुनिया में खाना पीना है, बस इसी के ऊपर मतलब पूरा उनका मतलब फोकस है, इसी के ऊपर मतलब पूरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसी के लिए मतलब झूठ भी बोल रहे होते हैं, पैसों को मतलब दगा कर रहे होते हैं। ये देखे ना, पैसों की खातिर जो लोग
دغا کر رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، دوسرے لوگوں کی مطلب جذبات کو مطلب پھینک کر یہ سارا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو اشد ضرورت ہوگی، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یعنی کہ سارا ان کا اسٹرگل ہے وہ صرف اور صرف اس کی اپنے معاشرت کے لیے، وہ کھانے کے لیے۔ تو ان کا حال یہ ہے، اسی طرح یہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہے ٹھکانہ ان کے لیے، یعنی کہ ان کا فوکس بھی کھانا ہے، دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو لہذا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے ان کا ٹھکانہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہیں وہ جو زیادہ شدت قوت میں تھی آپ کی اس بستی سے، یعنی کہ یہ جو آپ کی بستی ہے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بستی وہ اس وقت مکہ کی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو آپ کی بستی کے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ قوت والی تھی وہ بستیاں جو پہلے تھیں، تو نکال دیا آپ کو، یعنی کہ اس بستی والوں نے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، یہ وہ جو بستیاں تھیں وہ اس سے بھی قوت میں تھی، ہلاک کیا ہم نے انہیں، پس نہ تھا کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے، یعنی کہ ان بستیوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کر فرما دیا اور ان کا کوئی بھی مددگار پھر نہیں ہوا۔ افمن کان علی بینات من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، یہ بھی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی اور فرمایا سوالیہ فگر سے پوچھا کیا بھلا وہ جو ہوا اوپر ایک واضح دلیل کے، ایک بندہ ہے جو واضح دلیل کے اوپر رہتا ہے، واضح دلیل سب سے بڑی ہے قرآن، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے اوپر اگر آپ کو کوئی قرآن کے نظریے سے بات کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے تو اس کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو ایک واضح دلیل کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل کون سی ہے؟ جو رب کی طرف سے ہے۔ کیا اس کے مانند ہو سکتا ہے جس کو کر دیے گئے دکھائے گئے اس کے لیے برے اعمال اچھے، اس کو یعنی کہ اس کو مزین کر دیے گئے، اچھے کر کے دکھائے گئے اس کے برے اعمال، اور وہ پیچھے چل رہا ہے، پیروی کرتا ہے صرف خواہش کی، یعنی کہ اپنی خواہش کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ کا حکم سامنے پڑا ہے، کوئی بندہ اس کو بولتا ہے بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، آپ اللہ کا حکم مانو، وہ دلیل قرآن دے رہا ہے، اس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ بھائی قرآن میں یہ بات لکھی ہے، آپ اللہ کا حکم اس طرح مانو جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اپنے ظن کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے مطلب ان لوگوں کی پیروی کر رہا ہے جو قرآن کے مطابق نہیں چل رہے، جس طرح آج اکثریت فقہوں کا حال ہے۔ آپ جائیں کسی درس میں بھی چلے جائیں، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ وہ قرآن کی تعلیم الگ سے دے رہے ہوں گے، فقہ کی تعلیم الگ سے دے رہے ہوں گے۔ وہ فقہ کی تعلیم جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹھوس رہے ہوں گے کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، یعنی کہ جو فقہ کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے۔ اور ایک بچہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے والدین اپنے مطلب معاش کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دنیا میں مطلب دنیا کی ان مصروفیات سے فرصت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے بچے کو کس طرح دین سکھائیں گے؟ اور انہوں نے اپنے بچے کو ایسے بندے کے انڈر کر دیا ہے جو کہ ان کو فقہ سمجھا رہا ہے، اور اس فقہ کی بنیاد کے اوپر وہ لازمی بات ہے ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اپنی خواہش، اپنے نفس جو ان کے مطلب ان کے فقہوں نے بنائی ہوئی ہے، انہی کے اوپر وہ چلنے کا ان کو مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے کون زیادہ جو ہے نا وہ سیدھا ہے ان میں سے۔ تو ساتھ ہی فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسوقوا ماء خمیما فقطع امعاءهم،
یعنی کہ اللہ پاک نے یہ دیکھیں دونوں چیزوں کی مثالیں بیان فرما دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ مثال اس جنت کی، اس باغ کی جو وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، یعنی کہ اس باغ کی مثال جو پرہیزگاروں سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے. یہ دیکھیں وہ جنت کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ کی بات کو جو کہ تو مانتے ہیں، جو مطلب اپنی خواہشوں کو اللہ کی حکم کے آگے نہیں لاتے. تو وہ کیا آتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے زکاہا، اس کو تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاک رکھا، تو اس کے لیے تو اللہ، وہ تو ہو گیا اللہ کا گروپ، اللہ کا پرہیزگار. اور جس نے دساہا، یعنی کہ جس نے دسا دیا اس کو، اپنے نفس کو برائی کی طرف لگا دیا، تو وہ ہو گیا کفر کا گروپ. تو لہذا پرہیزگاروں کے لیے ہے جنت. تو وہ وہاں جو پیچھے آیا تھا کہ ان میں نہریں ہوں گی، تو یہاں ان نہروں کی تھوڑی سی مثالیں اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ کس طرح کی ہوں گی. اس میں نہریں ہیں پانی کی بھی نہریں ہوں گی. اس میں نہ بدلنے والا ہے نہ بدلنے والا ہے، یعنی کہ ایسا پانی ہوگا جس طرح ابھی پانی پڑا رہتا ہے تو کافی عرصہ پڑا رہے تو بدلی ہو جاتا ہے، اس کا رنگت بدلی ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ میں مطلب خرابی آتی ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو فرمایا اور نہریں ہیں دودھ کی بھی وہاں دیکھیں اللہ پاک نے نہریں لگا دی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو دودھ کے لیے گائے کو مطلب پکڑنا پڑے گا، یا ایسا نہیں ہے، وہاں نہریں ہوں گی دودھ کی. اور نہ تبدیل ہوگا مزہ جس کا، ایسا دودھ ہوگا جو مزیدار ہوگا، اس کا مزہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اور نہریں ہیں شراب کی، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی کہ باعث لذت ہے پینے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ ایسا شراب ہوگا. اس کا دوسری جگہ آتا ہے کہ اس سے بدمغزی نہیں ہوگی، یہ دنیاوی شراب کی طرح الکوہل والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ شراب ہوگی. شراب دیکھیں کہ شربت کو بولتے ہیں، اس پانی کو، اس لیکوڈ کو. تو اس میں جوس ہم بول سکتے ہیں کہ ایسا کچھ جوس ہوں گے، یا ایسی کوئی اس میں مطلب اللہ پاک اس میں وہ کوالٹی رکھیں گے، وہ ایسی شراب کی مطلب نہریں ہوں گی. تو وہ کیا ہوگی؟ مزہ ہوگی پینے والوں کے لیے. اور نہریں ہوں گی شہد کی بھی نہریں ہوں گی. کیسا شہد؟ دیکھیں نا، شہد ایک دنیا میں ایک نفیس چیز ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے اوریجنل. تو لہذا وہ بھی چیز اللہ پاک کے کرم سے وہاں بھی اس کی بھی وہ نہریں موجود ہوں گی. خوب صاف کیا ہوا، یعنی کہ ایسا ہوگا جو بالکل صاف ستھرا ہوگا. اور ان کے لیے ہے اس میں ہر قسم کے پھل، اور یعنی کہ اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے. ہر چیز مطلب وہاں جو چیز چاہیں گے وہ انسان وہ اس جنت میں اس کو ملے گی. یہ دیکھیں نا، وہ ایسی چیز ہے، وہ ایسی جنت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دنیاوی چیز ہے، کوئی بھی آپ بناتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، سال 1.5 2 سال بعد اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، آپ کپڑا لیتے ہیں، جو بھی چیز لیتے ہیں وہ ختم ہونے والی ہے. کل من علیہ فان، حتیٰ کہ آپ کی جان کو بھی ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے دنیا میں سارا چیز ختم ہونے ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یہ دنیا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ پیچھے رہنے والی آپ کے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے. یہ تو دنیا کا حال ہو گیا. لیکن جو آخرت ہے، وہاں جب جائیں گے اور جو پرہیزگار جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے پھر وہاں ہمیشگی کی وہ زندگی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا آپ کے رب کی طرف سے، تو کیا معنی اس کے ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جس کے پاس یہ سب نعمتیں ہوں، وہاں جنت میں باغ ہوں، نہریں ہوں، ہر چیز موجود ہو. اور سب سے بڑی کہ اللہ کی بخشش، یہاں یہ پیچھے آئے کہ سب سے بڑی وہ اس کے پاس اللہ کی بخشش بھی ہوگی. اور یہ بھی سب کچھ ہو، کیا مانت اس کی طرح ہو سکتا ہے وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، یعنی کہ جو ہمیشہ میں آگ میں پڑا رہے گا، اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا، اور تو وہ کاٹ دے گا آنتی ان کی، یعنی کہ ایسا پانی پلائے جائیں گے جو ان کے اندر سے، ان کے اندریاں وہ جو ہوں گی وہ سب کچھ ان کو وہ ختم کر دے گا. تو یہ دیکھیں، لیکن پھر بھی مرے گا نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ اعلیٰ میں کہ وہاں پھر نہ مرے گا نہ جیے گا. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. تو اللہ پاک نے ابھی ایک بندے ایسے کی مثال بیان فرمائی ہے جو کہ انسان دعویدار ضرور ہے اسلام کا ماننے کا، لیکن اس کا دھیان اس میں نہیں لگ رہا ہوتا، یعنی کہ اس کا دھیان اس میں نہیں ہوتا. تو یہ اللہ پاک نے یہاں فرمائی. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو غور سے سنتے ہیں، یعنی کہ جو سنتے ہیں آپ کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں
آپ کے پاس سے، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، کیا کچھ اس نے کہا تھا ابھی؟ یعنی کہ پہلے اس محفل میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ غور نہیں کر رہے ہوتے. مطلب یہ ہے کہ لازمہ تھا وہ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام یہ کچھ فرما رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ مطلب ان کا دھیان ان کی طرف نہیں ہے. جب وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا ابھی انہوں نے کہا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہاں بات جو واضح ہو رہی ہے کہ وہ بندہ ہے جو دل سے نہیں سن رہا اللہ کی بات. دیکھیں نا، اللہ پاک تو دلوں کے، وہ کون ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے؟ اللہ وہ ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے. تو وہ جو غور سے نہیں سن رہے اللہ کی بات، ان کا حال یہاں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں جو ساتھ بیٹھا، بی بی نے کیا کہا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مور کر دی گئی، لگا دی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشوں کی. یعنی کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنے دھیان میں مگن ہو رہے ہوتے ہیں، دھیان نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی بات، اللہ کا مطلب کوئی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول تھے وہ جب کہہ رہے تھے تو وہ تو بات انتہائی تر ہوتی ہے سننے کی. اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندہ کوئی صحیح دین کا، جو مکمل دین کی پیروی کرنے والا ہے، جو اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بیان فرما رہا ہے، اللہ کی آیتیں ان کو تلاوت کر کے فرما رہا ہے، اس کی طرف نہ غور کرنا، یہ اسی انسان کی مانند ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے مہر لگا دی اور خواہشوں کی پیروی کی. اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَأَنصِتُوا. اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو مطلب چپ، خاموش، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو یہ بات ہے کہ یہ فرضیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا، خاموش رہنا، اپنا دھیان اس کی طرف لگانا. یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اگر آپ کریں گے تو. اگر نہیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ دھیان نہیں کر رہے ہیں، تو مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں نہیں ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. بات آج اکثریت نہیں، اس کو دھیان میں نہیں آتی. قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی، لیکن اس کو ادھر سے مطلب سن کر مطلب دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے. تو ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ان کی سزا کیا رکھی؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی، اور یہ وہ لوگ ان میں شمار کر دیا جو پیروی کرتے ہیں خواہشوں کی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی، یعنی کہ وہ جو لوگ غور سے سنتے ہیں اصل اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور ان سے پھر ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ انعام رکھا. کیا؟ اس نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، تو اور اس نے دیا انہیں پرہیزگاری. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ہی اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاری کا کتنا بڑا انعام ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. اچھا دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غمگین ہوگا. لیکن وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں. یہ ہے پرہیزگاروں کا انعام. اور تیسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو یہ ہے پرہیزگاری کا انعام سب سے بڑا. پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے. اور اللہ پاک پرہیزگاری کس کی بڑھاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، ہدایت کو پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام میں اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. تو فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو اللہ پاک نے فرمایا تو انہیں تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس گھڑی کا کہ وہ آ جائے اچانک ان پر. یعنی کہ وہ گھڑی، وہ انتظار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کب یا کئی لوگ تو مرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مر جائیں بس ٹھیک ہے، وہ مر جاتے ہیں تو بس ان کا وہاں سے مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سارا نظام، مطلب وہ حساب و کتاب ان کی بند ہو جاتی ہے. تو کئی وہ جو انتظار میں ہے قیامت کے کہ قیامت کب ہوگی. تو اللہ پاک نے فرمایا تو تحقیق آ چکی ہیں علامتیں اس کی، یعنی کہ کافی ساری علامتیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہوئی ہیں وہ آج ہم مشاہدے میں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح مطلب اللہ پاک نے کئی چیزیں مطلب قیامت کے بارے میں، آخری انبیاء کا آنا، دیکھیں انبیاء آئے، آخری کتاب آ گئی، ابھی آخری آ گئی، تو آخری کے بعد تو ابھی اینڈ ہی ہے نا. تو لہذا یہ چیز ہے.
تو وہ ان کے شرائط بھی آ گئی ہے، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے جب آ جائے گی ان کے پاس نصیحت ان کی، یعنی کہ کہاں سے ہوگی پھر جب آ جائے گی ان کے پاس ان کی نصیحت، یعنی کہ نصیحت آ گئی لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو پھر کہاں سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ تو یہ بات ہے فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ خیر یہ آج 19 نمبر آیت ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ شروع ہوگی، آج ہمارا اختتام 18 پر ہو گیا، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔